कमज़ोर हैं। इस वक्त खुदा मैं अपने लिए तेरे पाक रूह की कुदरत को, हिकमत, दानाई और रहनुमाई को अपने लिए मांगता हूँ। आज की कलाम की सारी खिदमत के नाम से बायस बरकत ठहरे। यीशु मसीह के नाम से दुआ चाहते और मांगते हैं, आमीन। मसीह यीशु के फतेहमंद और जलाली नाम में आप सबको सलाम। बरसगीर के बहुत ही मशहूर शायर, जिन्हें अवामी शायर होने का लक़ब मिला, अकबर इलाहाबादी, लिखते हैं, कलचन पर्दादार बीवियों से मैंने पूछा, गूंज कुछ ज्यादा लगी, इको कुछ ज्यादा। कलचन पर्दादार बीवियों से मैंने पूछा, ये पर्दे को आपके क्या हुआ? सुन के बोली, अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। यकीनन मुझे इसकी तशरीह करनी पड़ेगी कि अकबर इलाहाबादी इस नई नस्ल की बेराह रवी और पर्दादारी के खिलाफ तनकीद करता हुआ कहता है कि मैंने चंद औरतों से ये सवाल किया कि आपने पर्दा करना क्यों छोड़ दिया? आपके चेहरे का नकाब, पर्दा कहाँ गया? तो सादा लफ्जों में उन्होंने ये बताया कि ये हमारे चेहरे से उठकर मर्दों की अकलों पे पड़ गया। मतलब उनके अंदर इस बात की जो हमीयत और गैरत थी, अब वो खत्म हो गई, जिसकी वजह से ख्वातीन ने पर्दादारी छोड़ दी। कहना ये चाहता हूं कि पर्दादारी की मुझे याद है कि मैं कलर आबादी गुजरांवाला में इबादत करवा के निकला, तो वहां पर जैसे इधर पुलिस वाले आते हैं हमारे, वहां पर मैं जब निकला तो मुझसे उस पुलिस वाले ने सवाल किया कि पादरी साहब, क्या आपके मजहब में भी औरतों के लिए दुपट्टा लेना जायज है? आप इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि अगर कोई ये सवाल करता है तो उस सवाल की कुछ ना कुछ वजह तो होगी। चूंकि उनकी ड्यूटी चर्चेज में लगती है, और जब वो चर्च से हमारे आने वाली बहनों बेटियों को इस तरह से देखते हैं, अगर उन्होंने कसरत के साथ इस तरह की प्रैक्टिस को देखा होगा, तो यकीनन उनके दिल में ये सवाल पैदा हुआ। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि खुदा का मुकद्दस कलाम इसके बारे में क्या तालीम देता है। हम आज इस घटते हुए मौजू पर, इस उन्वान पर सीखेंगे, जो यकीनन कुछ जगहों पर नहायत कड़वा भी होगा, लेकिन हमें खुदा के कलाम की हकीकत और सच्चाई को हर सूरत में सामने रखना है। लफ्ज औरत, इसके मानी को जब हम देखते हैं तो हमारे ज़हनों में इस लफ्ज औरत के आने से हम यही ख्याल करते हैं कि ये मर्द की जिद है, मर्द का मुतजाद है, उसके उलट है, मर्द की तानीस है, उसका मोनस है। इसके अलावा हमारे शायद जहनों में और इसके कोई मानी नहीं आती, लेकिन ये उसकी सिफ्त है, उसके मानी नहीं है।
لفظ عورت کے لغوی معنی یہ ہے ڈھکی ہوئی، چھپی ہوئی، مخفی چیز. ڈھکی ہوئی، چھپی ہوئی، جو چیز چھپا کر رکھی گئی ہو، یہ اس کے لغوی معنی ہے. عورت کے معنی مرد کی ضد نہیں، بلکہ عورت کے معنی ایسی چیز جو چھپا کر رکھی گئی ہو، جو بہت سارے پردوں میں لپیٹ کر رکھی گئی ہو، مخفی، چھپی ہوئی، ڈھکی ہوئی، اور جس کے معنی ہی ڈھکی ہوئی. جب وہ اپنے آپ کو منظر عام پر لا لے اور کھلا چھوڑ دے تو یہ اپنے اس معنی کی، اس لفظ کی کھلی مخالفت، کھلی بغاوت اور کھلی سرکشی. اور عورت کے جو اصطلاحی معنی کیے جاتے ہیں، اگر آپ ڈکشنریوں کو پڑھ کے دیکھیں، انسائکلوپیڈیاز کو پڑھ کے دیکھیں، یہ میں نے آپ کے سامنے لغوی معنی رکھے، اور یہ جو اصطلاحی معنی ہیں، اصطلاحی معنوں میں عورت کا مطلب کہ مرد اور عورت دونوں کے، چونکہ ہم عورت کے جو مفہوم سمجھتے ہیں، اس لیے مجھے بار بار یہ کہنا پڑ رہا ہے فیمیل کے لیے، مونس کے لیے، تانیث کے لیے، کہ وہ جسم کے اعضاء، وہ جسم کے حصے جن کو چھپا کر رکھنا فرض ہے. ساری ڈکشنریوں میں آپ اگر اس کے معنی دیکھیں گے تو یہ ملے گا کہ جسم کے وہ حصے جن کا چھپا کر رکھنا شریعت میں فرض ہے، ان حصوں کو عورت کہتے ہیں. اور اس کی اگر آپ تخلیق کو لیں تو خدا نے ہمارے جسم کو کھلا کھلا رکھا، ہمارے اعضاء کو، ہمارے حصوں کھلا کھلا رکھا جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن عورت کو جس حصے سے لیا گیا اور اس کی تخلیق کی گئی، اس کو پیدا کیا گیا، اس کو بنایا گیا، وہ انسان کے چھپے ہوئے حصے کا ایک حصہ، ربس، پسلیوں میں سے ایک پسلی لے کر جو اوپن نہیں، بلکہ وہ انسانی گوشت اور اس کی کھال کے نیچے خدا نے اس پسلی کو چھپا کر، اور اسی مرد کے اسی چھپے ہوئے حصے کو نکال کر اسی سے خدا نے آدم کے لیے عورت، اس کے جیسی، اس کی ہم جنس، اس کی ہم شکل، اس کے مانند ایک کیڑا پلیز اور اس کو ایسی حصے سے بنایا جس کو خدا نے انسانی گوشت اور اس کی کھال کے نیچے چھپا کر رکھا. اور اس طرح سے عورت کے معنی یہ بنتے ہیں کہ چھپی ہوئی مخفی چیز. اس لیے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، میں اس پر اتنا ایمفسس اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس لفظ کے حقیقت کو، اس کے معنی و مفہوم کو ٹھیک اور درست طریقے سے جان لیں تو میرا خیال ہے کہ باقی سارا مضمون اپنے آپ کلیئر ہو جائے گا کہ عورت کے معنی ہی چھپا کر رکھنے والی چیز. تو پھر جب وہ مارکیٹ کے کھلے سامان کی طرح منظر عام پر آئے گی تو وہ اپنے اس حقیقی معنی اور اپنی ذات کی صفات کے خلاف بغاوت اور سرکشی شو کرے گی. اور جو باغی ہوتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، وہ قابل تعزیر ہوتے ہیں، سزا کے مستحق ہوتے ہیں. معاشرہ اور ملک کا قانون، شریعت، اخلاق، ان سارے قوانین کے خلاف وہ قابل تعزیر کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اس لیے مقدس پولس رسول نے اس موضوع پر
خدا کے پاک روح کی تحریک سے اس پر تعلیم دینا مناسب سمجھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اگر پولس رسول کو یہ لکھنا پڑا تو کیا وجہ تھی، کیسے حالات تھے، کیا معاملہ تھا جس کے باعث پولس رسول کو خصوصیت سے اتنی تفصیل کے ساتھ اس پورے چیپٹر کے ایک حصے کو خدا کے مقدس کلام میں اسے جگہ دینی پڑی۔ یہ بھی بجائے خود اپنی اس موضوع کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ پورا 14-15 آیات 16 آیات جو ہے وہ اسی ٹاپک پر، اسی مضمون پر مشتمل ہے، جو اس بات کی بذات خود ایک دلیل ہے کہ یہ کس قدر اہم مسئلہ ہے، کس قدر اہم معاملہ ہے۔ لیکن ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں اور عصر حاضر کی اس موجودہ نسل اور تہذیب میں اس کو اتنا ہی غیر اہم سمجھا جاتا ہے۔ تو پولس رسول نے اس بات سے شروع کیا کہ میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت بار اس بات پر تفصیلاً بات کی ہے، اس قسم کے جو حروف ہوتے ہیں، اس قسم کے الفاظ کی تشریح کرنا بہت بار آپ کے سامنے رکھا، لیکن یاد نہیں رہتا، اس لیے ہر بار تفصیل سے بیان کرنا پڑتا ہے۔ بس جب بھی کسی چیز کے، کسی جملے کے، کسی پیراگراف کے شروع میں آتا ہے تو وہ اس سے پہلے کی جانے والی گفتگو کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ 10ویں چیپٹر میں بھی اور اس کے اوپر جتنی یہ موضوع چل رہا ہے، مقدس پولس رسول پاک روح کی تحریک سے جب کرنتھس کی کلیسیا کو یہ خط لکھ رہا ہے تو وہاں سے آنے والے وہ سارے معاملات، وہ سارے اعتراضات، وہ ساری شکایات جو اس تک پہنچائی گئی، ان کا جواب لکھتے ہوئے، انہیں اس بات کی نصیحت کرتے ہوئے، اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے، بس میں تمہیں اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، تمہیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے، تم سے کوئی تعلیم چھپی ہوئی نہ رہے۔ اور کیا کہ ہر مرد کا سر مسیح، ہر مرد کا سر مسیح ہے اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا۔ یہاں پر ترتیب اس نے یوں رکھی ہے۔ پہلی بات، جب تک ہم اس سر کو نہیں سمجھیں گے کہ عام طور پر یہ سر ہمارے بدن کا، ہمارے جسم کا ایک اپر پارٹ، بالائی حصہ ہے، جس میں ہماری آنکھیں ہیں، ہماری ناک ہے، ہمارے کان ہیں، ہمارا منہ ہے، اور گردن سے اوپر والے حصے کو ہم سر کہتے ہیں۔ تو سر ایکچولی یونانیوں کے نزدیک، چونکہ بائبل مقدس یونانی زبان میں لکھی گئی اور جن لوگوں کو لکھا جا رہا ہے، یہ خط بھی یونان کے ایک مشہور شہر جس کا نام کرنتھس ہے، اور یہ کرنتھس شہر یونانیوں کا ہی ایک شہر ہے۔ تو وہاں پر بسنے والے لوگ جو یونانی ہیں، یونانی تعلیم، یونانی رسم و رواج اور یونانی ساری ان کی جو تہذیب ہے اس کے تحت ہے، اور انہی کے سینس میں، انہی کے رسم و رواج اور انہی کے آداب و اختیارات اور ان کے سارے ادب کے مطابق مقدس پولس رسول بات کرتا ہے، اور ان کے نزدیک سر قوت اور اختیار کی علامت ہے۔ یہ آپ اپنی بائبلوں کے نیچے حاشیے میں بھی لکھا ہوا لفظ دیکھ سکتے ہیں کہ سر جو ہے وہ اپنے سر پر قوت اور اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے انسان جب خدا کے سامنے عابد ہونے کی اور خدا کو اپنا معبود ہونے کی یقین
امتحانی کراتا ہے تو اپنے سب سے مغرور حصے، سب سے عزت دار حصے کو، جو اس کے اتھارٹی اور اختیار کی علامت ہے، اسی کو خدا کے حضور جھکاتا ہے، اپنے سر کو خدا کے حضور سجدے میں رکھ کر اس بات کا اعلان کرتا ہے، اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ میری قوت، میرا اختیار، میرا غرور خداوند تیرے قدموں میں اس ہمبلنس کے ساتھ، اس عاجزی کے ساتھ رکھا ہوا ہے، جس کی اصل حقیقت اور قدرت کا اور اس کی اصل طاقت کا، اس کے اصل اختیار کا منبع اور ماخذ میرے ایمان کو کامل کرنے والا اور مجھے قوت بخشنے والا میرا زندہ مسیح۔ ہر مرد اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ تو جب ہر مرد کا سر مسیح ہے تو کہنے کا آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مرد کی قوت، ہر مرد کا اختیار اور ہر مرد کی حکومت اس پر کرنے والا، اس کا بادشاہ کون ہے؟ یسوع بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ اس پر حکومت کرنے والا ہے، اور انسان اس کے تابع ہے، اس کا فرما بردار ہے، اس کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والا ہے۔ تو جب مرد کا سر مسیح ہو گیا تو آگے دوسرے حصے میں بیان کیا گیا ہے کہ پھر عورت کا سر مرد، کہ عورت پر اختیار اور قوت مرد کی، اور یہ مردوں نے اپنے پاس سے قائم نہیں کی، بلکہ یہ اتھارٹی، یہ اختیار، یہ قوت انہیں خدا کی طرف سے تفویض کی گئی ہے، انہیں بخشا گیا ہے۔ اور خدا کا کلام بڑی فصاحت کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے کہ عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا۔ اب یہاں پر میں اس بات کی وضاحت کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جس طرح سے ہر مرد اپنے آپ کو کم تر، گھٹیا، ادنا جان کر اپنے مسیحا، اپنے خدا کے سامنے جھکنے پر پابند ہے، مجبور، اسی طرح عورت مرد کے سامنے تو مسیح یسوع خدا کے سامنے بھی اسی طرح سے مجبور محض ہے، نو نیور۔ اس کی وضاحت میں یوں کرنا چاہتا ہوں، دھیان سے اس دقیق نقطے کو سمجھ لیجئے گا کہ جس طرح سے مرد مسیح یسوع کے سامنے فرما برداری اور اس کی قدرت اور قوت سے بہت لو ہے، ادنا ہے، لیکن خدا باپ اور خدا بیٹا یسوع مسیح جو تثلیث کا دوسرا رکن ہے، تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے، بے شک یہاں پر کہا گیا ہے کہ مسیح کا سر خدا، تو اس کا مطلب اوپر والے دو جو حصے ہیں یہ ان کی طرح نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تثلیث کے تینوں اقانیم، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، یہ تینوں قدرت میں، قوت میں، اختیار میں، مقام میں، مرتبے میں کوئی کسی سے بڑا یا چھوٹا نہیں، یہ تینوں آپس میں ایکول ہیں، برابر ہیں۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ بیٹا باپ پھر باپ ہی، یا بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے۔ ہم اپنی جسمانی تقسیم کے تحت، جسمانی نظام کے تحت خدا باپ اور بیٹے کو بانٹے نہ، کہ جس طرح سے زمین پر بیٹا باپ سے ذرا کم توقیر، کم عزت اور کم اختیار کا مالک ہے، اسی طرح سے خدا باپ اور خدا بیٹے میں بھی ایسی ہی تقسیم ہے، نو نیور۔ اس لیے کہ بیٹا اور باپ زمین پر
ان کے وقت میں، ان کی تقسیم میں، ان کے وہ سارے معاملات میں اور تقسیم رکھی گئی ہے. ان کی لیمٹس، ان کی حدود مختلف ہے، لیکن خدا باپ ازلی ہے تو بیٹا بھی ازلی ہے. خدا باپ اگر غیر مخلوق ہے تو بیٹا بھی غیر مخلوق ہے، بٹ وہ خدا سے مولود ہے. یہ بہت باریک نکتہ ہے، پھر کسی وقت چونکہ اسی میں الجھ گئے تو پھر لمبا ہو جائے گا کہ مولود ہونا اور مخلوق ہونا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اسی لیے اسی غلطی کا جو ہمارے پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک لوگ ہیں، سب سے بڑا فرق یہاں یہ بیان کیا جاتا ہے، وہ بھی اسی غلطی کے مرتکب ہے کہ ماں اور بیٹے کی مناسبت سے وہ یہاں پر ایسی ہی تقسیم رکھتے ہیں جس طرح سے جسمانی ماں اور بیٹا ایک دوسرے سے احترام اور عزت کے حوالے سے پابند ہے. لیکن یہاں ہمیں اس تقسیم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا باپ اور خدا بیٹا میں بیٹے کا جو مقام ہے وہ بشریت کے اعتبار سے، اس کے انسان ہونے کے اعتبار سے، چونکہ یسوع مسیح دوہری فطرت کا مالک ہے، وہ کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے. اس کی بشریت، اس کی انسانیت. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جو اونلی جیزس یا یونائٹڈ پینٹیکاسٹل لوگ ہیں، وہ اسی لیے جہاں کہیں یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خدا کے تابع ہونے کی، اس کی مرضی کو پورا کرنے کی بات کی ہے، اسے کہا ہے کہ باپ مجھ سے بڑا ہے، خدا باپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، مجھے آخر کے معاملات کا نہیں پتا، باپ جانتا ہے. تو یہ اس قسم کے حوالوں کو وہ اسی تقسیم میں آ کر، اسی رخ میں آ کر ان کی تشریحات غلط کرتے ہیں. اس کا مطلب وہاں پر یہ ہے کہ یسوع جب اس قسم کی بات کرتا ہے تو وہ اپنی بشریت کی، اپنے انسان ہونے کی بات کرتا ہے. ہاں، اپنی انسانیت میں، اپنی بشریت میں، بشر ہوتے ہوئے، انسان ہوتے ہوئے وہ خدا کے برابر نہیں ٹھہرتا، لیکن اپنی الوہیت کے اعتبار سے وہ کامل خدا ہے، وہ کامل انسان ہوتے ہوئے وہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس دیتا ہے، جبکہ کامل خدا ہونے کی حیثیت سے وہ کسی طور پر بھی ہم ٹرینٹی کو ماننے والے، تثلیث کو ماننے والے لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس آپس میں برابر ہیں، ایکول ہیں، ان میں سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں، کوئی کم قدرت اور زیادہ قدرت والا نہیں، بلکہ خدا باپ بھی اور خدا بیٹا بھی اور خدا روح القدس بھی، تینوں اپنی قدرت اور قوت میں برابر ہیں. لیکن یہاں پر جو اس کا مطلب ہے کہ مسیح کا سار خدا ہے، چونکہ یہاں پہ وہ ساری انسانیت کی بات، انسانی رشتوں کی بات کر رہا ہے، مرد اور عورت کا رشتہ، انسان اور مسیح یسوع کا جو لفظ اس نے یسوع اور مسیح کا استعمال کیا ہے، اس کی بشریت کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ بشری تقاضوں کے مطابق اوپر دو حصے میں بات کی گئی ہے، تو تیسرے کو بھی اسی سینس میں رکھ کر وہ بات کرتا ہے کہ بشریت کے اعتبار سے وہ خدا کی مرضی کا پابند ہے. چونکہ گتسمنی باغ میں جب مسیح یسوع کا خون پسینے کی بوندیں بن کر گر رہا ہے تو وہ کہتا ہے اب آپ میری نہیں تیری مرضی ہونی. چاہتا ہے کہ اس سارے پروسیس کو جو گتسمنی کے مقام پر اس کی موت اور نزا اس کو قریب نظر آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ دعا کر رہا ہے. بہت سے لوگ اس کا یہ بھی مفہوم لیتے ہیں کہ شاید وہ صلیب کے دکھوں سے ڈر رہا ہے. وہ صلیب کے دکھوں سے نہیں ڈر رہا، جس نے پہلے بارہا اس بات کی نبوتیں کر رکھی تھی کہ ضرور ہے ابن آدم مصلوب ہو، مارا جائے، قتل ہو، کیا جائے اور پھر مردوں میں سے جی اٹھے. تو اسے صلیب کا خوف نہیں ہے. لیکن جب ابلیس یہ چاہتا تھا کہ یہیں پر اس کی موت ہو جائے اور صلیب پر جا کر کفارے کا کام یہ نہ ادا کر سکے،
تو اس وجہ سے مسیح یسوع نے یہ دعا کی کہ میری موت صلیب پر پہنچنے سے پہلے ہی نہ ہو جائے، بلکہ میں جس کام کے لیے آسمان کو چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے اس صلیب پر جا کر موت کو حاصل کرنا ہے، تاکہ میں ابلیس کی ساری قدرت اور قوت کو زائل کر سکوں، ختم کر سکوں اس خون کے وسیلے سے جو صلیب پر بہائے جانے کے وسیلے سے نجات ملتا ہے۔ تو اس لیے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسیح کا سر خدا یعنی اس کی بشریت کے اعتبار سے وہ اس کا فرما بردار اور اس کی مرضی کو پورا کرنے والا۔ تیسری بات کو آگے بڑھائیں گے کہ اس کی وجہ ایک تو یہاں پر بیان کرتا ہے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے۔ یہ جو سے والا معاملہ ہے نا، کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ تمام بچوں کو جنم عورتیں دیتی ہیں، مائیں دیتی ہیں، اور اس اعتبار سے سارے مردوں کی تخلیق عورتوں کے سبب سے۔ میری بہن پلیز، جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو باہر لے جایا کریں، ایسی سچویشن پہ پھر سارا چرچ ڈسٹرب ہو۔ تو ایسے معاملوں میں مرد عورت سے نہیں بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے، مقدس پولس رسول لکھ رہے ہیں کہ عورت مرد سے ہے، چونکہ خدا نے مرد سے عورت کو پیدا کیا، اور آگے ہی اس کی وضاحت کرتا ہے کہ مرد عورت کے لیے نہیں۔ دو چیزیں ہیں، سے اور کے لیے، ان دونوں چیزوں میں ہمیں فرق کو بھی دیکھنا ہے کہ مرد سے عورت ہے، مرد عورت سے نہیں۔ اور دوسری آیت میں آگے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے مقدس پولس رسول لکھتے ہیں کہ مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے ہے۔ چونکہ ہم پیدائش کی کتاب میں عدن میں دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے دیکھا کہ مقدس آدم اکیلا ہے، تنہا ہے، ہر چیز اس کی جنس کے موافق کپل میں ہے، جوڑے میں ہے، تو اس کی اداسی کو دور کرنے کے لیے خدا نے اس کے جیسا، اس کی مانند، اس میں سے عورت کو مرد کے لیے پیدا کی، تاکہ وہ اس کے لیے مددگار ہو، اس کے لیے مددگار ہو۔ تو اس لیے عورتیں مردوں کے لیے مددگار ہیں۔ پر اتنے کم پٹھا ہو جاتے ہیں، اتنے عورتیں کیا دیا نے، چل کپڑے میں دھوتے نے تے نچوڑ کے ہن سکنے، تو پا کیا ٹپ پارا میرے کو چکیا نہیں جاتا۔ جے ہانڈی میں پکا لیے تو بھانڈے تو دو، ایک بار میں چکیا تو دو تو کندھے تے چک، چونکہ میں دو نہیں چک سکتی۔ اور باقی معاملات میں بھی ہم نے بہت ساری جگہوں پر، اور اوپر سے دعویٰ کیا کرتی ہیں، وی آر ایکول، ہم برابر ہیں، مردوں اور عورتوں کی۔ آج کل یہ جو دوڑ ہے ایکویلٹی کی، مساوات کی، ہاں میری بہنوں میری بیٹیوں، خدا نے آپ کو برابر ہی بنایا، چونکہ آدم کے نہ سر سے لیا نہ پاؤں سے لیا، مڈل سے لیا، ایکول رکھنے کے لیے، برابر رکھنے کے لیے۔ لیکن جب ہوا پہلے گناہ میں گر گئی، ہوا پہلے گناہ میں گری آدم سے، تو اس سبب سے جب خدا نے آدم اور ہوا کو اور ابلیس کو، سانپ کو سزا دی، تو اس وقت کہا کہ اب سے تیری رغبت، بولو آئی کوئی باجی نو آیا تو دی، تیری رغبت تیرے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے۔ یہ پنشمنٹ ہے، یہ تخلیق کا سسٹم نہیں ہے۔
تخلیق میں خدا نے برابر بنایا، لیکن یہ پنشمنٹ کے طور پر، اور مرد کو یہ سزا دی، انہوں نے کیا کہ یہ عورتیں تجھ پر حکومت کریں گی۔ عورتیں، میں نے پچھلے دنوں بھی آپ سے بات کی کہ خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کو اپنا بادشاہ بن کر، اس کی ملکہ بن کر زندگی گزارنا پسند کریں، نہ کہ خود اپنے شوہر کو غلام بنا کر، اپنا غلام بنا کر، اور خود اس کی کنیز۔ پھر غلامہ دیا بیویاں انہوں نے کنیزیں ہی ہوں گی نا، لونڈیاں ہی ہوں گی نا، تو اس کو غلام بنا کر، اس کی کنیز بن کر جینا نہیں، بلکہ اس کو بادشاہ بنا کر، خود اس کی ملکہ بن کر جینا سیکھیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، وہاں پر اسے یہ کہا گیا کہ تو اپنے خون اور پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ پھر خاک میں لوٹ نہ جائے۔ ہماری پاکستانی کرنسی پر لکھا ہمیں ملتا ہے جملہ، رزق حلال اینڈ عبادت۔ تو میں بیان کرتا چلوں، یہ بائبل کی تعلیم نہیں۔ ہاں، ان کا کچھ اپنی تھیولوجی ہو سکتی ہے، لیکن بائبل مقدس تو مشقت کو، محنت کو، کام کو، انسان کی، پہلے آدم کی پنشمنٹ، سزا بیان کر رہا ہے، عبادت نہیں کہتا۔ اس لیے وہ لوگ جو گھروں میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں ہم نے عبادت کر لی، یا ہم تو بڑے دیانتدار ہیں، اپنے بچوں کے لیے رزق بڑی دیانتداری سے کماتے ہیں، اس لیے ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ سانو گرجے جان دی لوڑ ہے، نہ کسی چرچ سے اپنی رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی ایلڈر سے، نہ کسی پادری سے ہمیں رفاقت رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی کیڑا بدیاں کرنے ہیں پہ، جھوٹ بولنے ہیں پہ، گناہ کرنے ہیں پہ، بد دیانت تو نہیں، ہم تو بڑی دساں نواں دی کر کے اپنے بچیاں کو کھوانے ہیں پہ، کھواندے ہو پہ تو مجبوری ہے، یہ پنشمنٹ ہے، یہ عبادت نہیں۔ عبادت یہی ہے جو طریقہ آپ نے اس وقت اختیار کیا ہوا ہے کہ آپ اپنے اس پنشمنٹ سے، اپنے اس کام سے وقت نکال کر جو آپ خدا کے حضور وقت گزارتے، یہ وقت آپ کا عبادت کا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو میں نے یہ بات کہتے سنا ہے کہ پادری صاحب تھکے نہ آئی دے، یہ بھی تے کام اسی جڑا کر رہے ہیں، بڑی دیانتداری نال میں اپنا کام کرنا وا یا کرنی ہے، اور یہ بھی عبادت تو گھٹ نہیں۔ ہاں، آپ کے لیے اچھی گواہی ہے، آپ کو اپنے کام کے وسیلے سے لوگوں میں گواہی دینی ہے، ہم مسیحی ہیں اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے، لیکن اس کو عبادت کنسیڈر نہ کریں۔ جب تک آپ اپنی دکان بند کر کے، آپ اپنا جاب چھوڑ کر، آپ اپنے بزنس کو، اپنے گھر کے کاموں کو چھوڑ کر خدا کے قدموں میں آ کر بیٹھتے نہیں، تب تک وہ عبادت کنسیڈر نہیں ہوگی۔ اور یہ ٹی وی کے سامنے بھی بیٹھ کر عبادت نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ اپنے علم کے لیے، آپ اپنے اس اچھے کاز کی بات کو سننے کے لیے آپ ضرور سنیں، وہ باعث برکت آپ کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی عبادت کنسیڈر نہیں۔ عبادت اسی وقت ہوگی جب آپ خدا کے قدموں میں جھکیں گے، بیٹھیں گے، اور یہ ساری چیزیں اس لیے کہ عورت اپنا، میں نے یہ ساری بات کھینچ کے یہاں تک اس لیے لایا ہوں کہ عورت اور مرد کی اصل حقیقت ہم پر واضح ہو جائے۔ اور پھر بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ خط پولس رسول کن کو لکھ رہا ہے؟ یونان کے لوگوں کو، یونانیوں کو۔ ان کا شہر ہے کرنتھس، اور یونان کے حوالے سے ایک چیز نہایت مشہور ہے کہ یونانیوں کا فلسفہ، یونانیوں کی تحقیق ہر میدان میں، زندگی کے ہر میدان میں آج تک مانی ہوئی ہے، مسلمہ ہے، کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ یونانیوں کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اس لیے
یہ اس حصے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ پادری صاحب کو سامنے لے آئے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان ساری چیزوں میں کیوں مقدس پولس رسول نے کہا ہے کہ اگر مرد اور عورت کا جو مقام یونانیوں کے بیچ میں ہے اس کو ہم ڈیفائن نہیں کریں گے تو اس پیسج کی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. اس پیسج کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یونانی جن کا فلسفہ سب سے مشہور اہم ان ساری باتوں وہ بیان کرتے ہیں کہ یونان کے اندر دو مکاتب فکر تھے, دو اسکول آف تھاٹ تھے, ایک پلیٹو کا یعنی افلاطون کا اور دوسرا ایرسٹوٹل اسکول آف تھاٹ یعنی ارسطو کا. تو ان دونوں کے لیے یہ جو یسوع مسیح کے زمین پر جسم اختیار کرنے سے تقریباً 350 سال پہلے کے یہ فلاسفر ہیں, یہ فلسفی ہیں, یہ اس بات کے لیے جانے جاتے تھے کہ مقدس پولس نے یہ بات کیوں کہی, چونکہ یونان کے اندر بسنے والے لوگ ان دو یونانی فلاسفروں کے اس فلسفے سے بالکل ان پر اثر نہ ہوتا, یہ بات ناممکن تھی. اس لیے ان کے فلسفے کی تاثیر سے نکالنے کے لیے انہوں نے بیان کیا کہ پلیٹو کے ماننے والے, افلاطون کے ماننے والے یہ خیال کرتے تھے کہ افلاطون کا یہ خیال تھا کہ عورتوں کو مردوں کے ایکول رکھنا چاہیے, انہیں مذہبی مقامات پر, انہیں اپنے دوسرے سیاسی مقامات پر اور ہر معاملے میں انہیں نمائندگی دینی چاہیے, انہیں لیڈرشپ دینی چاہیے. لیکن ارسطو اس کے سخت خلاف تھا. ارسطو کہتا تھا ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہونا چاہیے, لیڈر تو بڑی دور کی بات. اور کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مقدس پولس رسول کا یہ حصہ, چونکہ پولس رسول نے شادی بھی نہیں کی تھی اور وہ عورتوں کی رفاقت سے ساری زندگی دور رہا, یہ جو آزاد خیال تھیولوجین ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کا یہ خیال کہ چونکہ وہ اس کی رفاقت سے واقف نہیں ہے اس لیے وہ عورتوں کے خلاف ہے. اور وہ ارسطو کا ہم خیال ہے, پلیٹو کا, افلاطون کا ہم خیال نہیں, اس لیے اس نے یہ لکھا. ہاں ان کا خیال اپنی جگہ, لیکن میرا اور آپ کا یہ فیتھ ہے, یہ ماننا ہے کہ عہد عتیق اور عہد جدید دونوں عہود, دونوں عہد نامے ہمارا یہ ایمان ہے کہ پاک روح کی تحریک سے, پاک روح کی قدرت اور قوت سے لکھے گئے ہیں. تو جب پاک روح کی تحریک سے لکھے گئے ہیں تو پھر نہ اس میں پلیٹو کی تاثیر ہو سکتی ہے اور نہ ارسطو کا کوئی فلسفہ اس میں ہو سکتا ہے. جیسا خدا کے بندے کو خدا کے پاک روح نے تحریک دی اس نے ویسا ہی لکھا. اس لیے اس میں اس کی ذاتی پسند یا ناپسند کا کوئی معاملہ نہیں. اور سر ڈھانکنے کے حوالے سے آخری منٹ ہے میرے پاس, چند 5-4 منٹ میں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں سر ڈھانکنے کی ضرورت ہے اور کیوں سر ڈھانکنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ ہم نے ساری گفتگو کو یہاں تک لانے میں مدد کی کوشش کی میں نے کہ آپ تک یہ بات پہنچ جائے کہ مرد عورت کا سر ہے اور مرد کا سر مسیح ہے اور مسیح کا سر خدا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرما برداری کی علامت ہے. اور سب سے بڑی بات, ہم کسی ڈکشنری کو, کسی فلسفے کو, کسی تھیولوجین کو, یہاں بے شک ہزاروں تھیولوجین ہیں جو اس بات کے حامل ہیں, لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں بائبل مقدس واضح طور پر ایک حکم دے رہی ہے تو پھر ہمیں کسی اور کی بات ماننے کی, سننے کی ضرورت نہیں. چونکہ ہم دیکھتے ہیں 10ویں آیت میں, پس فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے. چھوڑ دے کسی کو بھی کیا کہتا ہے. بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ اپنے سر پر کپڑا رکھتی ہیں, اپنے سر کو ڈھانپتی ہیں, تو گویا یہ خدا کو
آپ اپنے اوپر اپنا حکمران مانتی ہیں، اور یہ آپ کے محکوم ہونے کی سائن ہے، محکوم ہونے کی سائن، کہ آپ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ میرا خدا مجھ پر حکمران ہے اور میں اس کو اپنا حاکم اور اس کو اپنا بادشاہ مانتی۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ گویا خدا کے سامنے بغاوت کرتے ہیں، خدا کو اپنا حکمران اپنا بادشاہ نہیں مانتے، اور اس کو آپ اس کے اس حکم کی آپ وائلیشن کرتے ہیں، توڑتے ہیں، رد کرتے ہیں۔ لیکن مرد کیوں نہیں کرتے؟ مردوں کے لیے کہا ہے کہ وہ اپنے ننگے سر نبوت کریں، ننگے سر خدا کے حضور میں آئیں، چونکہ اس کے لیے بھی یونانیوں کے اندر اور عبرانیوں کے اندر یہ رواج تھا کہ غلام اپنے آقا کے سامنے جوتا پہن کر نہیں جا سکتا تھا، ننگے پہنچ جاتے تھے، جس میں ہم مقدس موسیٰ کے لیے بھی دیکھتے ہیں کئی سارے لوگ کہ اسے کیوں کہا گیا جوتا اتار کے سامنے آ۔ ہم یہاں اگر جوتا اتار کر آتے ہیں یا آنے کے لیے کہا گیا تو اس پر بھی مختلف لوگوں کے مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں، کہ ایک بات تو یہ کہ جب غلاموں کو باقاعدہ طور پر بیچا اور خریدا جاتا تھا تو غلام کی علامت یہ ہوتی تھی، اس کی کمر میں ایک پٹکا بندھا ہوتا تھا اور کان چھید کر اس میں سوراخ کر کے بالی ڈال دی جاتی، اس کے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی لوہے کی کڑا ٹائپ کو چیز ڈال دی جاتی، اور وہ اپنے مالکوں کے سامنے سر ڈھام کر رہا ہے، وہ ننگے سر نہیں۔ اسی لیے آپ مصرف بیٹے کی کہانی میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کا وہ آ کے کہتا کیا ہے اپنے باپ سے کہ میں اس قابل نہیں رہا کہ اب میں تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے نوکروں میں ہی رکھ۔ لیکن اس کا باپ کیا کہتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے پوشاک لاؤ، اس کے لیے جوتا لاؤ، اس کے لیے انگوٹھی لاؤ، اور یہ تینوں چیزیں متبنہ بنانے کی رسم کو پورا کریں، کہ جب اس عہد میں لوگ کسی بیٹے کو اپنا بیٹا بناتے، گود لیتے، اس بچے کو اڈاپٹ کرتے، تو یہ تینوں علامتیں اس بات کی سائن تھی کہ میں انگوٹھی پہنا کر تمہیں اختیار کی سائن دیتا، تمہیں پوشاک دے کر تمہیں اپنے ساتھ، اس لیے لکھا نا ایمانداروں کو جلالی خلت، جلالی لباس دیا جائے گا جب ہم آسمان پر جائیں گے۔ تو یہ متبنہ بنانے کی رسمیں، اور جوتا دینے کا مطلب یہ ہے کہ تو غلام نہیں، میں اعلان کرتا ہوں ان سارے لوگوں میں کہ تو غلام نہیں، نوکر نہیں، بکل بھی میرا بیٹا تھا، آج بھی میرے بیٹے کی حیثیت سے میں یہ خلت دے کر، جوتا دے کر اور انگوٹھی پہنا کر تجھے اختیار میں ساری چیزیں سونپ کر اپنے بیٹے کے طور پر قبول کروں۔ اس لیے مرد شریعت جو پولس رسول رومیوں کے خط میں بھرا پڑا ہے اس بات پر، عبرانیوں کے خط میں، سارے خطوط میں اس بات کی بڑی واضح تعلیم ہے کہ شریعت میں ہم غلام ہیں، شریعت کے ہم غلام ہیں، لیکن مسیح یسوع کے کفارے کے بعد، صلیب پر اس کے جان دے دینے کے بعد لکھا ہے، مقدس پولس کہتا ہے اب تم غلام نہیں، آزاد کیے گئے ہو، اور تم ایسے ہی مفت میں آزاد نہیں کیے گئے بلکہ تمہاری قیمت ادا کی گئی ہے، اور قیمت کتنی پریشیس ہے، قیمت کتنی عظیم ہے، وہ قیمت یہ ہے کہ تم خون سے خریدے گئے ہو، اور کس کے خون سے؟ یسوع مسیح کے خون سے، اور اس لیے اب تم خون سے خرید کر آزاد کر دیے گئے ہو۔ اب جب تم آزاد ہو تو تم پر اب وہ غلامی کے سارے تقاضے ختم ہو گئے۔ یہودیت میں عورت کو تعلیم نہیں دی جاتی تھی، عورت کو کاہن نہیں بنایا جاتا تھا، عورت کو کوئی مذہبی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی تھی، یہ عورت کا مقام تھا اور مردوں کی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی۔ لیکن
آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں بڑا اریٹیٹ ہوتا ہوں ایسے بچوں سے. پتہ نہیں آج کیا مسئلہ ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عورتوں کے لیے یہ ساری پابندیاں تھیں، لیکن یسوع مسیح کے لہو میں دھل جانے کے بعد آپ کو نجات میں برابر ٹھہرا دیا گیا. آپ پر سے یہ ساری پابندیاں اٹھا لی گئی. آج آپ مبشر بھی ہیں، آج آپ انجیل کی منادی بھی کر سکتے ہیں، آج آپ مذہبی لیڈر بھی بن سکتے ہیں. تو یہ احسان کس کا ہے؟ یسوع کے لہو کا. عورتیں تو یہاں تک مجبور تھیں. کپڑے کی بات میں نے پچھلے دنوں میں بھی اپنے سرمن میں کہا کہ عورتیں اس قدر یہودیت میں پابند تھیں کہ آپ اس کی یہ جو بات کی ہے مرد کا عورت کا سارے مرد کہ عورتیں اپنے سر کے بال منڈوا کر ٹینڈ کر کے وگ پہنتی تھیں کہ آج کے بعد شادی ہونے کے بعد میرے بال جو غیر مردوں نے دیکھ لیے ہیں وہ بال میں اتروا کر پھینک دوں، اور آج کے بعد جو میرے نئے بال آئیں گے وہ صرف اور صرف میرا شوہر انہیں دیکھے. تو آج ہمیں خیال کریں اسی سنڈے سکول دی ٹیچر نوں ہی انجی ویندے ہیں، عبادت لیڈ کردے ہیں کسی بیٹی نوں ہی انجی ویندے ہیں، اور جے چوبی دی رات نوں ڈرامہ کرنا ہوئے تے ادوں بھی بیٹیاں اپنے بال کھلے چھوڑ کوئی دوپٹہ. ایون کہ شادیوں میں بغیر دوپٹے کے کھلے بال. اور میں نے کوئی 50 نیٹ پر 20 درجنوں رائٹرز کو میں نے پڑھا، اور بہت سے تھیولوجین جتنی بھی کامنٹریز ہیں بائبل پر لکھی گئی میں نے تو 15-20 کامنٹریوں میں بھی پڑھا. ایک ہی تھاٹ تھا کہ جب کھلے بال رکھ کر خواتین عوام میں لوگوں کے سامنے جاتی ہیں تو یہ ترغیب گناہ کی دعوت ہے، حرام کاری کی بدی کی دعوت ہے. چونکہ اس وقت اوپر لکھا ہے کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے. 5ویں آیت سر منڈی، چونکہ اس وقت یونان کے اندر طوائفوں کا یہ پہچان ہوتی تھی کہ وہ اپنے بالوں کو اپنے شولڈرز تک کٹوا کر کھلے رکھتی تاکہ لوگ پہچان سکیں کہ یہ ان کے کھلے بال بدکاری کی عام دعوت ہے. تو شادیوں پر ہم بڑے فخر سے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، اور کبھی کسی پرانے ویلے جو بابا پھر بھی کسی ویلے کو ترا تھرو لینا سی، آج ترانے کی بات نہیں. اور بچوں کو پیار لینا مشکل ہوتا ہے ہمارا ہیئر سٹائل خراب نہ ہو جائے. ننگے سر کھلے بال اس وقت کی کسبیوں کی سر منڈیوں کی سائن ہے، علامت ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ ہم آپ کو بدی کی دعوت دیتے ہیں. اگر میری بیٹیاں میری بہنیں آج عبادت میں اچھا کڑی بوڑی فیشن کے طور پہ بھی ہوتا ہے. جو بیٹیاں اسٹیج پر ہوتی ہیں نا کڑی بوڑی انہوں کا دوپٹہ ٹلکتا رہتا ہے جو کہ شیمپو اتنا کیا ہوتا ہے، بال سلکی ہوئے ہوتے ہیں، اتوں دوپٹہ انہیں کا لیا ہوتا ہے. بھائی آپ آئے ہیں تو کوئی پن لگا کے آ جائے. بار بار فیشن کے طور پہ دینا ہے، لینا ہے، گر رہا ہے، پھسل رہا ہے. یہ چیزیں تو دوپٹہ سر ڈھانکنا یہ خدا کی فرما برداری اور وفاداری کی سائن ہے. اگر ہم اپنے سر کو بغیر ڈھانپے ہوئے خدا کے حضور میں آتے ہیں اور اس کا لحاظ نہیں کرتے، خاصا پڑے ہوئے دوپٹے کو، بھائی میں نے شروع میں اس کی ڈیفینیشن یہ کی کہ وہ عورت کے معنی ہے وہ عصا جن کا ڈھانپ کر رکھنا فرض ہے، لیکن ہم نے ایک سٹرپ کے طور پر سامنے لٹکایا ہوتا ہے ایک سائڈ. فائدہ کیا دوپٹہ لینے کا؟ چونکہ آج کل تو دوپٹوں کا ماحول ہی نہیں نہ رہا، اسٹالر آ گئے. چونکہ دکان پہ جانا ہے اسٹالر لے، اسٹالر
दुपट्टा तो मांगना ही नहीं, दुपट्टा तो होना ही नहीं, स्टॉल। तो प्लीज आज के मुकद्दस कलाम की रोशनी में हम ये सीख रहे कि जो सर ढांके बिना दुआ करती है या अवामी इज्तिमाआत में बेटियां जाती हैं, तो ये उस तहजीब के किन लोगों की नुमाइंदगी है, इसको जहन में रखें। महज लोग करते हैं मैं भी करूं, इसी सेंस में हमें नहीं करना। आज के बाद आप जान गए हैं तो कोशिश करें कि आप अपने बालों को खूबसूरत तरीके से बनाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे साफ कपड़े नहीं पहन सकते, खूबसूरत कपड़े नहीं पहन सकते, नो ना, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि गलेलियां बढ़िया रहो, नो, लेकिन हयादार लिबास, हयादार लिबास, शरीयत जिसकी इजाजत देती है, अच्छा साफ सुथरा, लेकिन शर्मो हया के तकाजों को पूरा करने वाला। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम टेलरिंग इस किस्म की करवाते हैं कपड़ों की कि हर फिगर प्रोमिनेंट होता है। तो उस लिबास के पहनने का मकसद क्या है? पहनकर सिलाई लगवाई हुई। तो ये ऐसे लिबास भी, लिबास पहना तो हुआ है, लेकिन जब उसकी टेलरिंग इस किस्म की है कि वो शर्म और हया के तकाजों को पूरा नहीं करता, तो वो भी एक तरह से बरहंगी की अलामत है। अब शर्म और हया के तकाजों को पूरा करने लिबास और अपने सर को हमेशा इबादत में, मजहबी और गैर मजहबी इज्तिमाआत में जरूर ढांक कर रखें। यही पौलुस रसूल और खुदा का कलाम हमें इस बात की तालीम देता है। आज के बाद कोशिश करें आप अपनी फैमिली में, अच्छा जो मामा वडेरियां हो जाती है उदों आंदियां ने दुपट्टा लै, तो जो आप कुड़ियां सन ना उन्होंने उदों आप ही बुरा लगता है। आज की जो बेटी इस बात को बुरा नहीं ना महसूस करेगी, तो ये सोसाइटी से ये बात नहीं जाएगी। दरवक्ते पीरी गुर्गे जालम परहेजगार मेशवर, बुढ़ापे में तो सारे कृपाल साहब बन जाते हैं। तो जवानी के दिन दर जवानी तौबा करदन शिवाय पैगम्बरी अस्त। तो जवानी के दिनों खुदा को याद रखना, तौबा करना नबियों का शिवा है, नबियों की बात, नबियों की ये सिर्फ है। तो आप अपने इसी वक्त में अपने आप को खुदा के हजूर एक दयानतदार और अपने ऊपर अपने खुदा को अपना सर जानकर, अपना हकीकत और कुदरत और कुव्वत और इख्तियार का मंबा जानकर, अपना बादशाह जानकर, अपना आका जानकर, अपना मालिक जानकर ये सारी तकाजे पूरे करें। और मर्द इस बात से मुस्तस्ना है, चूंकि अब हम आज़ाद हैं और बेटे और बेटियां हैं। बेटे अपने बाप के सामने और जो घर के वारिस हैं वो अपने बाप के सामने, उन्हें गुलामों की तरह रहने की जरूरत नहीं। खुदा आपको इन चीज़ों से मुस्तस्ना करार देता है और ख्वातीन के लिए सर पर ओढ़ने का, रखने का हुक्म देता है। इसलिए जो इस हुक्म की वायलेशन करता है गोया वो खुदा के हुक्म की तहकीर करता है, उसको अहम नहीं जानता। मेरा खुदा मुझे और आपको इन सारे मामलात में खुदा की ज़ात को पहला दर्जा देने का फजल और तौफीक अता करे। आइए अपने सरों को थोड़ी देर के लिए खुदा के हुजूर झुकाएं, गौर करें मैं किस हद तक अपने आप को खुदा का फर्माबरदार होकर मानता या मानती हूं। मैं किस कदर ये ख्याल करता हूं कि मेरा खुदा मुझ पर मेरा हुक्मरान है, मैं अपने आप उसके ताबे रखती हूं। इन सारी बातों में हम खुदा से फजल मांगे। खुदा मुझे अपने कलाम का एहतराम करना सिखा, मुझे अपने फजल से अपने हुजूर में झुकना सिखा। इन सारी बातों में
ہم اپنے خدا یسوع مسیح کا شکر کرتے ہوئے اس کے نام سے مانگتے ہیں۔ آمین۔ خدا آپ کو برکت دے، سلامتی دے۔ جی اگر صاحب